हेलो एवरीवन, खुश आमदीद आपका आपके ही चैनल पर। तो आज से एक नई सीरीज़ का इजाफ़ा कर रहे हैं। वो ये कि उर्दू अनुवादक, उर्दू मुआविन मुतरजमीन का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक मुकाबला जाती एग्ज़ाम होगा, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम शुरू कर रहे हैं आज से उर्दू ग्रामर। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें? वो फ़हरिस्त यहाँ हम देख सकते हैं। इस्म है, ज़मीर है, फ़ेल, सिफ़त, हुरूफ़, वाहिद, तज़किर व तानीस, मुतरादिफ़, मुतज़ाद वगैरह। यानी कि जो भी सिलेबस में है, सिलेबस का पूरा पार्ट इख्तिसार के साथ कवर किया जाएगा इंशाअल्लाह। ये जो किताब आप देख रहे हैं, ये सानवी और आला सानवी दर्जात के लिए क़वाइद व इंशा नाम से किताब है, जो बहुत ही मुख्तसर और जामे अंदाज़ में है। इसके अलावा मैंने इस सबक के लिए और कई किताबों से इस्तिफ़ादा किया है, जो कि एक पीपीटी की शक्ल में मैंने उसको इकट्ठा किया है, जो आपको इंशाअल्लाह उसकी भी मदद से हम आपको ये चीज़ें देंगे। ये बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो शुरू करते हैं बिला ताख़ीर। हिस्सा अलिफ में नाउन से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, नाउन इस्म को कहते हैं, उर्दू में इस्म कहते हैं, इंग्लिश में नाउन। दर्ज ज़ेल इबारत को गौर से पढ़िए। हामिद, शाहिद और मोहन दहली का लाल किला देखने गए। दहली की तारीख़ी इमारतों में लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और पुराना किला बहुत मशहूर हैं। लाल किला मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। ये किला लाल पत्थर से बना हुआ है। तीनों लड़कों ने टिकट खरीदे और किले के अंदर गए। किले में कई इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन मोती मस्जिद की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। उसे देखकर लड़कों को बहुत खुशी हुई। ठीक है, बहुत ध्यान से अब हमने इसमें पढ़ा, तो अब इस पर गौर करते हैं। ये देखिए, 3 लड़के लाल किला देख रहे हैं। उसके बाद एक नाम है शाहजहाँ, उसके बाद है कुतुब मीनार। ठीक है, इस इबारत में 5 नाम आए हैं, हामिद, शाहिद, मोहन। ये किसके नाम है? अशख़ास के नाम है, किसी न किसी शख्स का नाम है। जबकि दहली, लाल किला जगह का नाम है। इसके अलावा पत्थर, टिकट भी किसी चीज़ के नाम है। आखिरी जुमले में खुशी एक कैफियत का नाम है। ठीक है, अब गौर करते हैं आगे। अब आप समझ गए होंगे कि किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। ये ऑलरेडी इन्होंने बोल्ड करके दिया है। इस्म क्या होता है? बहुत ही जामे अंदाज में इन्होंने समझाया। ऊपर दी हुई इबारत में हामिद, शाहिद और मोहन तीनों को लड़कों कहा गया है। इसी तरह लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और पुराने किले के लिए इमारत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। आप जानते हैं कि लड़का और इमारत ऐसे नाम हैं जो हर लड़के और इमारत के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। हामिद, शाहिद, मोहन, लाल किला, मोती मस्जिद, दहली लड़कों, इमारतों और जगह के ख़ास नाम हैं। ठीक है, हामिद, शाहिद, मोहन लड़कों के नाम हैं, लाल किला, मोती मस्जिद, दहली जगह के नाम है। ठीक है, हर जगह को दहली या हर मस्जिद को मोती मस्जिद नहीं कहेंगे, हर किले को लाल किला नहीं कहेंगे। ठीक है, हामिद, शाहिद और मोहन के नाम से किसी और को नहीं पुकारा जा सकता। इसी तरह हर किला, हर शहर, हर मस्जिद को ना तो लाल किला कहा जा सकता है, ना तो मोती मस्जिद, ना दिल्ली। ठीक है, किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज़ के नाम को इसमें आम कहते हैं। इसी को नकीरा भी कहा जाता है। जबकि किसी ख़ास शख्स या ख़ास जगह और ख़ास चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं। इसी को मारफा भी कहा जाता है। ठीक है, दुनिया के हर शख्स को उसके नाम से पुकारा जाता है। दुनिया के हर शख्स को उसके नाम से पुकारा जाता है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उनके नाम के अलावा दूसरे नाम, जैसे खिताब या लक़ब से भी याद किया जाता है। ठीक है, नीचे दिए हुए जुमलों में ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी।
مولانا ابوالکلام آزاد مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد ہے۔ سروجنی نائیڈو کو بلبل ہند کہا جاتا ہے۔ سچن تندولکر کو ان کی شاندار بلے بازی کی وجہ سے ماسٹر بلاسٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ رگھوپتی سہائے اردو ادب میں فراق گورکھپوری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو ابن مریم کہا جاتا ہے۔ ان جملوں میں سروجنی نائیڈو کے لیے بلبل ہند، سچن تندولکر کے لیے ماسٹر بلاسٹر کے نام ان کے لقب کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں، اسی لیے لقب اسم خاص کی قسم ہے۔ ٹھیک ہے، ہر کسی کو ماسٹر بلاسٹر نہیں کہہ سکتے ہیں، اور ہر گائیکار کو بلبل ہند نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا خاص لقب ہے۔ اب اس کی تعریف سنیے کہ وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو اسے لقب کہتے ہیں۔ اس کی مزید مثالیں جیسے بابا اردو کس کو کہتے ہیں؟ مولوی عبدالحق صاحب کو، حکیم الامت یا شاعر مشرق علامہ اقبال کو، شاعر انقلاب جوش ملی آبادی کو، خدائے سخن میر کو، مصور غم راشد الخیری کو۔ ٹھیک ہے، خطاب بھی اسم خاص کی ایک قسم ہے۔ وہ نام جو نمایاں خدمات کے لیے حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے کسی شخص کو دیا جائے اسے خطاب کہتے ہیں، جیسے بھارت رتن، پدم بھوشن، پدم شری، نجم الدولہ، دبیر الملک، خان بہادر، شمس العلماء۔ ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ خطاب ہیں۔ سر، جیسے سر سید کے لیے، علامہ اقبال کے لیے سر اقبال، یہ سب کیا تھا؟ خطابات تھے یہ سب۔ اس کے علاوہ اکثر شاعروں کا اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام بھی ہوتا ہے جسے وہ اپنے شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ شاعر اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام استعمال کرتے ہیں، اس کو تخلص کہتے ہیں، جیسے خواجہ میر کا تخلص درد، شیخ ابراہیم کا تخلص ذوق، اور الطاف حسین کا تخلص حالی۔ ٹھیک ہے، آپ نے اوپر لکھے ہوئے جملے میں ابن مریم پڑھا۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے نام کی مناسبت سے ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ وطن، ماں باپ اور خاندان کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جاتے ہیں انہیں کنیت کہتے ہیں، جیسے جوش ملیح آبادی، داغ دہلوی، جگر مراد آبادی۔ یہ جو جگہ کا نام ہے لکھنوی یا عظیم آبادی، سہیل عظیم آبادی، ٹھیک ہے، یہ خاندان کے تعلق سے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں زیادہ تر ابن یا بنت کا استعمال ہوتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ کنیت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں خاص کی ایک قسم ہے۔ اس میں خاص کی طرح اس میں عام کی بھی قسمیں ہیں۔ ان قسموں کو سمجھنے کے لیے نیچے دی ہوئی عبارت پڑھیے، پھر ہم اس کو مائنڈ میپ کے طور پر جب یہ دکھائیں گے تو آسانی سے چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، ابھی صرف غور سے سنیے۔ اس میں خاص ہم پڑھ چکے ہیں، اب اس میں عام کے بارے میں ایک عبارت دی گئی ہے۔ حامدہ نے اپنی بیٹی سے لوٹا مانگا، وہ لٹیا لے آئی۔ دادی نے حامدہ سے کہا کہ ننے کے سامنے کٹوری اور گھنٹی رکھ دو، وہ کھیلتا رہے گا۔ اس کے آگے چاقو، قلم اور کنگھا رکھا ہے، ان چیزوں کو اٹھا لو۔ دادا نے ننے کو بہلانے کے لیے میاؤں میاؤں، گٹر گوں اور ککڑ کوں وغیرہ کی آوازیں نکالیں۔ دادی نے حامدہ سے پوچھا، دوپہر ہو گئی، زینب اب تک اسکول سے گھر نہیں آئی، وہ صبح سے بھوکی پیاسی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے، کٹورا یہ تصویر میں ہی دکھ رہا ہے کہ یہ بڑا ہے، کٹوری یہ تصویر سے ظاہر ہے کہ یہ چھوٹی ہے، لوٹا یہ بڑا، لٹیا چھوٹی، صندوق بڑا، صندوق چھوٹا۔ ٹھیک ہے،
اس عبارت میں آپ نے کئی چیزوں کے نام پڑھے جیسے لوٹا، لٹیا، کٹورا، کٹوری، چاقو، قلم، میوں میوں، دوپہر، صبح، اسکول، گھر. یہ سب کیا ہیں؟ اسم عام ہیں، لیکن اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ان کی الگ الگ قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ پڑھتے ہیں مختصراً. وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم کر کے ظاہر کرے اسے مکبر کہتے ہیں، اس میں مکبر. ٹھیک ہے، کبیر اور کابارا، کاف بارا، یہ بڑے کے معنی میں آتا ہے. اس میں مکبر بڑا، جو کسی چیز کو بڑا کر کے ظاہر کرے. جیسے لٹیا چھوٹی ہوگی، اس سے جب لوٹا بولیں گے تو لوٹا بڑا مراد لیا جائے گا. پتیلی سے پتیلا، کٹوری سے کٹورا، گھنٹی سے گھنٹا. ٹھیک ہے، وہ لفظ جو کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے اسے اسم مصغر کہتے ہیں. جیسے صندوق سے صندوق چہ، باغ سے باغیچہ، کتاب سے کتاب چہ، افسانہ سے افسانچہ. ٹھیک ہے، اور ایک قسم اور ہے اسم عام کی، وہ لفظ جو کسی ہتھیار، اوزار یا آلہ کا نام ظاہر کرے اسے اسم آلہ کہتے ہیں. جیسے چاقو، قلم، تلوار، پیچکس، ہتھوڑا، چھینی اور کنگھا وغیرہ. یہ سب کیا ہے؟ اسم آلہ. وہ لفظ جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی مخصوص آوازوں کو ظاہر کرے اسے اسم صوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسم صوت. میاؤں میاؤں بلی کی آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جانوروں کی آوازوں کو کیا کہتے ہیں؟ اسم صوت کہتے ہیں. گھوڑے کی آواز ہو جائے گی اور طرح طرح کی چیزوں کو. ٹھیک ہے، ٹر ٹر، مینڈک وغیرہ، چوں چوں، کھٹ کھٹ، چھن چھن. ٹھیک ہے، وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے. ٹھیک ہے، جگہ یا وقت، جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں. جیسے گھر، گھر کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ کتب خانہ. ٹھیک ہے، چوراہا یہ سب جگہ ہے. اسکول، صبح، دوپہر، شام یہ سب کیا ہے؟ وقت کو ظاہر کرتا ہے، تو اس کو اسم ظرف کہتے ہیں. وہ لفظ جس سے کسی مقام کا علم ہو اسے ظرف مکان کہتے ہیں. جیسے عیدگاہ، اسکول، کتب خانہ، گھر. ٹھیک ہے، چوراہا. وہ لفظ جس سے وقت کا پتہ چلے اسے اسم ظرف مکان کہتے ہیں. صبح، دوپہر، کل، پرسوں، جو زمانے کا پتہ دے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ادھر آتے ہیں. یہ تو ایک کچھ زیادہ ہی اختصار کے ساتھ انہوں نے دیا ہے. آپ کو ایگزام کے نظریے سے پڑھنا ہے تو تھوڑی سی پی پی ٹی کو ہم دیکھتے ہیں ایک بار. ٹھیک ہے، وہاں ہم نے شروع کیا اسم سے. اسم سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اردو قواعد میں حروف کا بیان بہت امپورٹنٹ ہے. حروف کس کو کہتے ہیں؟ حروف تہجی، حروف ہجا کہتے ہیں. ان کی دو قسمیں ہیں. ایک مفردات یعنی الگ الگ حروف جو ہوتے ہیں، اور کچھ حروف ہوتے ہیں جو مرکبات میں سے جن کا شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مفردات میں جیسے الف، با، پا، یا الف، بے، پے، تے، ٹے، جیسی مرضی ویسے پڑھیے. ان کی کل تعداد کتنی ہے؟ 36 ہے. اسی طرح جو یہ مرکبات ہیں یہ دراصل الگ الگ حروف ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں دو چشمی والی ہے کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ان کی تعداد 15 ہے. بے، پھے، تے، تھے، ٹھے، جھے وغیرہ، ان کی تعداد 15 ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں نیکسٹ پیج میں. کچھ حروف ہیں. کیا ہیں؟ کچھ حروف ہے جیسے الف ہے، نون ہے، واو ہے، ہا ہے، یا ہے. یہ امپورٹنٹ حروف ہیں اس معنی میں کہ ایگزام کو مد نظر رکھ کر جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ کوشچنس یہاں سے پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم ان حروف کو پڑھتے ہیں. تھوڑا سا پتہ تو سب ہوگا آپ کو، لیکن اصطلاحات جو ہیں وہ اہم چیز ہے. اصطلاحات یاد رکھنا ضروری ہے. تو الف جو ہم پڑھتے ہیں اس کی دو قسم ہیں. ٹھیک ہے، ایک کو کہتے ہیں الف مقصورہ، وہ الف جس کی آواز سادہ ہوتی ہے. ایک الف ہے جس کو الف ممدودہ کہتے ہیں یا الف مدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ علامت بنی ہوتی ہے. کلیئر؟ الف کے اوپر یہ علامت بنی ہوتی ہے. اسے الف مدہ بھی کہتے ہیں. اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. جیسے آم،
آن آگ، ٹھیک ہے. اور یہ جو الف ہے ادب، یہ بالکل سادہ ہے. الف ممدودہ زیادہ تر لفظ کے شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی بیچ میں بھی آیا ہوا ہے، جیسے معال ہو گیا یا قرآن ہو گیا، ٹھیک ہے. زیادہ تر شروع میں ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی بیچ میں بھی استعمال ہوا ہے. اس کے بعد دوسرا حرف کیا ہے؟ نون. نون کی دو قسم ہے، ایک نون ظاہر، ایک نون غنہ، ٹھیک ہے. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. نون ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ وہ نون جو پڑھنے میں بالکل نون کی طرح لگے، جیسے جان، پان، نمک، انصاف، ٹھیک ہے. ایک نون غنہ ہوتا ہے جس کی آواز ناک سے نکلتی ہے، جیسے آنگن، پنکھا، پتنگ، پلنگ، ٹھیک ہے. عربی میں اس کو اخفا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ نون جب لفظ کے آخر میں آئے تو اس پر نقطہ نہیں ہوتا. یہ دیکھیں، کہاں، نہاں، جہاں، نہیں، ٹھیک ہے. تو بس یاد رکھنا آپ کو ہے کہ ایک نون ظاہر، ایک نون غنہ. نون غنہ ناک میں ناک سے نکلتی ہے، آنگن، پنکھا، ٹھیک ہے. اب واو کو دیکھتے ہیں. واو کی تین قسمیں ہیں، ایک وائے معروف، ایک واو مجہول، اور ایک تیسری قسم ہے واو معدولہ. واو معروف سے شروع کرتے ہیں. یہ واو کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر یہ علامت بنی ہوتی ہے. نہ بھی بنی ہو تو بھی اندازہ لگ جاتا ہے. یہ عربک میں جب آپ پڑھیں گے عربک گرامر تو یہ ہوتا ہے کہ واو ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر پیش ہو تو ایسا اس واو کو واو معروف کرتے ہیں اور کھینچ کر پڑھا جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے. جیسے خوب، بو، سو، نور، حور، ٹھیک ہے. اس پر یہ علامت بنی ہوئی، ٹھیک ہے. اب اسی کو اردو میں کہیں کہیں امالہ کر کے یعنی مجہول پڑھا جاتا ہے، جسے بالکل بھی نہیں کھینچتے، کھینچ کر یہ نہیں پڑھا جاتا ہے. اوپر جو ہے یہ حور، یہ کھینچ کر پڑھا ہم نے. اسی طرح یہاں جو ہے مول، اوس، شور، کو، شور ہے کہ ہو گئے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، ٹھیک ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے. اسی طرح گول یہ ورڈ ہے، اس میں بھی واو جو ہے یہ واو مجہول ہے. اس کے علاوہ تیسری قسم جو واو کی ہے وہ ہے واو معدولہ. یہ واو لکھا تو جاتا ہے لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں، یعنی سائلنٹ ہوتا ہے. یہ انگلش کی طرح یہ حرف یہ سائلنٹ ہوتا ہے واو. جیسے خواب، خواب لکھا ہے لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں خواب، ٹھیک ہے. خواہش، خوش، خورشید، درخواست، ٹھیک ہے. درخواست، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ پڑھنے میں نہیں آتی ہے. اس کے بعد اب آتے ہیں یہ گول یعنی مدور ہا. ایک تو ہا ہوتی ہے، اس کو دو چشمی ہا کہتے ہیں. یہ جو ہے گول، اس کی دو قسمیں گول ہا کی، ٹھیک ہے. ہائے ملفوظی اور ہائے مختفی. ملفوظی وہ لفظ جو ملفوظ یعنی ادا کیا ہوا، وہ ہا جو ادا ہو، مختفی جو سائلنٹ ہو، ٹھیک ہے. وہ ہاں جس کا تلفظ کیا جاتا ہے، جیسے گناہ، سیاہ، پناہ، کوہ، صحرا کے معنی میں کوہ، ٹھیک ہے. ہائے مختفی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی آواز الف کی طرح ہوتی ہے یا یہ سائلنٹ ہوتا ہے، ایسا کہتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں. یہ بندہ، گندہ، رشتہ، قصہ، لہجہ، ٹھیک ہے، الف کی طرح معلوم ہوتی ہے. اب آتی ہے ایک قسم اور یا کی. یا کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، یا معروف اور یا مجہول. یا معروف کا تلفظ کھینچ کر کیا جاتا ہے، جیسے پانی، روٹی، گھاٹی، جیت، میت، امیر. امیر ہے نا، میت یہ دوست کو کہتے ہیں، فرینڈ کو، ہندی ورڈ ہے یہ. یا مجہول اس کی آواز سادہ ہوتی ہے، امالے کے ساتھ یہ پڑھا جاتا ہے، جیسے گہرے، پہرے، ایک، ریل، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. یہ امپورٹنٹ باتیں تھیں کچھ حروف کے بارے میں، ٹھیک ہے. اب حروف ہم نے پڑھ لیا تو اب آگے پڑھتے ہیں کہ حروف سے مل کر کیا بنتا ہے؟ لفظ بنتا ہے. لفظ حروف کے مجموعے کو کہتے ہیں.
حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں. جو بھی لفظ ہم زبان سے بولتے ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مہمل، ٹھیک ہے، اور ایک موضوع. مہمل کہتے ہیں جس کا کوئی میننگ نہ ہو. جب ہم بولتے ہیں کہ پانی پانی وانی، ٹھیک ہے، چائے وائے، حروف تو اس میں بھی ہیں، حروف اس میں بھی ہے، لیکن ان دونوں کی کوئی میننگ نہیں ہے ایکچوئل میں. پانی کا ایک مفہوم ہے، معنی ہے، مطلب ہے. چائے بھی اسی طرح ایک معنی رکھتا ہے. تو ہم محمل کو کاٹ دیں گے، موضوع کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب جو بھی لفظ ہم بولتے ہیں وہ اگر بامعنی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے. لفظ کو جو بامعنی ہو اس کو کلمہ کہیں گے. اب کلمہ کتنے طرح کا ہو سکتا ہے؟ جتنے ہم الفاظ بولتے ہیں زبان سے وہ سب کے سب کلمہ ہے، اور کلمہ کی ان 6 قسموں میں سے ہے. ٹھیک ہے. یا تو وہ اسم ہوگا، یا ضمیر ہوگی، یا صفت ہوگی، یا فعل ہوگا، یا متعلقات فعل، یا پھر حروف. ٹھیک ہے. ہم ان 6 میں سے یہ قسم جو ہے اسم کو پڑھیں گے. ابھی اسم کی پھر مزید 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں اسم خاص، ایک کو کہتے ہیں اسم عام. اسم عام کو آگے پڑھیں گے. اسم خاص کی پھر الگ سے کچھ قسمیں ہو جاتی ہیں. اسم خاص جیسے نام، ٹھیک ہے، یہ لقب جو بلبل ہند وغیرہ ہے، یہ کنیت جیسے ابن مریم وغیرہ ہو گیا، یا جگر مراد آبادی ٹھیک ہے، غلط لکھا میں. خطاب جیسے سر وغیرہ ہو گیا، شمس العلماء ہو گئے. ٹھیک ہے. شمس العلماء. عرف، یہ پچھلی کتاب میں نہیں تھا، یہ ایڈ کیا ہے دوسری کتابوں میں. عرف کہتے ہیں وہ نام جو کسی کے اچھائی یا برائی کی وجہ سے کسی کے ساتھ خاص ہو جائے. جیسے اس میں اگزامپل دیا ہے، کسی کو کلو وغیرہ کہتے ہیں، یا اس طرح کے جو بناوٹی نام ہیں وہ بھی خاص ہوتا ہے. اور یہ تخلص جو شعراء استعمال کرتے ہیں اپنے اشعار کے آخری یعنی مقطع میں جو استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تخلص. ٹھیک ہے. شعراء کا یہ خاص نام ہوتا ہے. اس کے بعد اسم ہی پر ابھی ہم ہیں. اسم خاص تو ہم نے دیکھ لیا، اسم عام اب آتے ہیں اسم عام کی طرف. ٹھیک ہے. اسم عام کی قسمیں: نمبر 1 اسم نکرہ. ٹھیک ہے. اسم نکرہ میں جیسے باغ ہو گیا، یہ اسم مکبر بھی ہو گیا ساتھ میں. اسم مصغر نکرہ کی قسم ہے. باغیچہ، چھوٹا سا باغیچہ، کسی بھی باغیچہ کو کہہ سکتے ہیں، ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک ہے اسم جنس. ٹھیک ہے. اسم جنس عددی بھی ہوتا ہے اور مقداری بھی ہوتا ہے. اس کی 2 قسمیں ہوتی ہے. وہ چیزیں جو ناپ کر یا تول کر بیچی جاتی ہو. ٹھیک ہے. گن کر عددی، مقداری. جو تول کر ناپ کر اس کو مقداری، جو گنا جا سکے اس کو عددی کہتے ہیں. اس میں کیفیت جو ہم نے پڑھا ہے، خوشی اور غم وغیرہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں آلہ، کسی چیز یا ہتھیار وغیرہ کا نام کو، اس میں جیسے قلم ہو گیا، چاقو ہو گیا، ہتھوڑا وغیرہ. ٹھیک ہے. اس کو ہم اس میں آلہ کہتے ہیں. اس کے بعد اس میں صرف، ایسا اسم عام جو کسی جگہ کے بارے میں بتائے یا کسی زمانے کے بارے میں بتائے، صبح، شام، دوپہر، آج، کل، پرسوں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ظرف مکان کیا ہو گیا؟ عیدگاہ وغیرہ. عیدگاہ، کسی بھی عیدگاہ کو عیدگاہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس میں ظرف مکان. اس میں صوت کیا ہے؟ جانوروں کی آوازوں کو. ٹھیک ہے. اور اس میں جمع کیا ہے؟ ایسا اسم جو دکھنے میں واحد ہو لیکن استعمال ہوتا ہو جمع کے لیے، جیسے فوج وغیرہ ہو گیا. ٹھیک ہے. فوج میں ایک آدمی تو نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ فوج واحد ہے تو شکلاً واحد، لیکن جمع کے معنی میں مستعمل ہو، اس کو کہتے ہیں اسم جمع. یہ بھی اسم عام کی قسم سے ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہماری محنتوں کو رائے گاہ نہ جانے دیں، سبسکرائب کریں، اور پی ڈی ایف کے لیے اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں. یہ جو پی پی ٹی ہم پڑھا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ پر دے دیں گے. کچھ لوازمات اسم ہے، ہر اسم کے ساتھ لازمی طور پر کچھ چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے.
اس کی جنس ہوگی، اس کی تعداد ہوگی، اس کی کوئی نہ کوئی حالت ہوگی، ٹھیک ہے۔ جنس میں کیا ہے، یا تو وہ مذکر ہوگا، مذکر مؤنث ہوگا، جنس حقیقی مذکر مؤنث، اور جنس غیر حقیقی اس میں بھی مذکر مؤنث ہوگا۔ حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کے مقابلے میں، وہ مذکر چیزیں جن کے مقابلے میں مؤنث بھی موجود ہو، تو وہ کیا ہو گیا، جنس حقیقی ہو گیا۔ اس کی دو قسمیں ہو گئی جنس کی۔ غیر حقیقی وہ چیزیں جیسے کرسی وغیرہ ہیں، یہ مؤنث ہے لیکن حقیقی نہیں ہے، کیونکہ کرسی کے مقابلے میں کوئی مذکر کرسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تعداد واحد اور جمع یہ اردو میں ہے۔ عربی میں اگر آپ دیکھتے تو واحد، اس کے بعد تثنیہ، اس کے بعد جمع، ٹھیک ہے۔ تو یہ آسان ہے اردو میں کہ واحد، اس کے بعد ڈائریکٹ جمع۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی اسم جو ہے، وہ قلم، یہ کیا ہے، واحد ہے۔ اب اس کی جمع کیا ہے، اقلام۔ یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کے لیے، خاص کر کے ایگزام کے پرسپیکٹیو سے، اور یہ بھی مذکر مؤنث والا بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور قسم ہے جو ٹرانسلیشن میں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کو کیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پوزیسو کیس وغیرہ ہے۔ تو یہ جب تک یہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا تب تک آپ صحیح ٹرانسلیشن نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اسم یا تو فاعلی حالت میں ہوگا، یا تو مفعولی حالت میں، یا ندائی حالت میں۔ فاعلی حالت یعنی کسی کام کو کرنے والا ہوگا وہ اسم اس جملے میں، یا کسی کام کا اثر اس پر ہوگا، یا ندائی حالت میں ہوگا۔ ندا کہتے ہیں بلانا، ٹھیک ہے۔ ندا مطلب آواز لگانا، بلانا، اے خدا، اے زید، ٹھیک ہے۔ تو زید کیا ہوگا، ندائی حالت میں۔ خبری حالت بھی ہوگی اسم کی، اور اضافی حالت بھی ہوگی۔ اضافی حالت کا مطلب کسی چیز کی نسبت، کسی چیز کی اضافت کسی دوسری چیز کی طرف، کسی ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کر دی جائے، جیسے زید کی کتاب، ٹھیک ہے۔ کتاب بھی اسم ہے، اسم، اور زید بھی ہے۔ تو اضافت کتاب کس حالت میں ہے، حالت اضافی میں۔ ایک کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے کو مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک لسٹ میں نے آخر میں ایڈ کر دیا ہے، یہ بہت ضروری ہے، آپ کو ایک بار ضرور اس میں سے گزرنا چاہیے۔ تصویر، اس کی جمع تصاویر، متروک، متروکات، سوال، سوالات، امیر، امراء، مرکب، طیر، طیور، طائر، دوا، والد، والدین، والدین جمع دیا ہے، حالانکہ یہ تثنیہ ہے، دو والدین ہوتے ہیں عربک میں، لیکن اردو میں تو یہی ہے کہ ایک کے بعد جمع، ٹھیک ہے، لیکن عربک میں ایسا نہیں ہوتا ہے، تو آپ اس کو جمع ہی مان کے چلیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فریق، فریقین، یہ بھی تثنیہ کا جمع کے معنی میں دیا ہے، حالانکہ فریق تو کئی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب دو بھی ہو جائیں گے تو فریق ہو گیا۔ عالم، علماء، ملک، ممالک، ملک، ملائکہ۔ ملک یعنی فرشتہ، ملائکہ اس کی جمع ہے، حالت، حالات، حال، احوال، ٹھیک ہے۔ قاعدہ، قواعد، ملک، املاک، فکر، افکار، مظہر، مظاہر، حقیقت سے حقائق، رئیس، رؤسا، مقصد، جوہر، ضرورت، مفہوم، مسجد، کفار، کافر، ٹھیک ہے۔ متروک، نقوش، معنی، عام، ٹھیک ہے۔ ایک بار آپ ضرور دیکھیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مشکل ہو۔ عاشق، عشاق، حصہ، حصص، حصہ مطلب شعر، ٹھیک ہے۔ تجویز، تجاویز، ٹھیک ہے۔ دور، ادوار، سر جمع اسرار، سیکریٹس، ضد جمع ازداد، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اسی طرح ہے، یاد کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور ہمیں یہ آن لائن ادب چینل ہے یوٹیوب پر، اس پر زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں، جس کو ضرورت ہو اس کی۔ فی امان اللہ۔